बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। यू आर वाचिंग द सलीम बुखारी शो। दिस इज़ मी फ़िज़ा रियाज़। सबसे पहले प्रोग्राम के आगाज़ में तो उन तमाम फ़ौजियों को जो कि खड़े हैं सरहदों पर हमारी हिफाजत के लिए, उनको सबसे पहले सलाम। और जो जामे शहादत नोश कर चुके हैं वो शहदा, उनको सलाम, क्योंकि इन्हीं की वजह से आज इस मुल्क में हम महफूज हैं। और सबसे पहले उन लोगों को सोचना चाहिए है जो कि इन पर ज़बान दराजी करते हैं, इन पर एलिगेशंस लगाते हैं, इनके खिलाफ जब वो स्टेटस देते हैं और फिर सिर्फ थोड़ी सी रेटिंग के लिए ना इनके खिलाफ चले जाते हैं, एक प्रोपेगेंडे की सूरत इख्तियार कर लेते हैं, मुल्क से बाहर जाकर इन फौजियों के खिलाफ बोलते हैं। तो यही फौजी जब जान की कुर्बानी देते हैं ना, तो तब हम इस मुल्क में महफूज रह सकते हैं। जो 17 और 18 मार्च की दरमियानी शब में जो ऑपरेशन हुआ है, उसमें जो जामे शहादत नोश किया है शोदा ने, सबसे पहले तो उनको खराज अकीदत, और उसके साथ साथ उनकी फैमिलीज़ को क्या हौसले हैं उस बाप के जो कि कह रहा है कि मैं तो इस इज़्ज़त के काबिल नहीं था, मेरा एक बेटा था उस पर कुर्बान हो गया। मतलब पूरी ज़िंदगी का सहारा जो था वो एक शख्स था, और वो भी मादरे वतन पर कुर्बान कर दिया है। ऐसे माँ बाप को सलाम है। और आगे चलकर हम बात करेंगे जो सेकेंड हाफ में गज़ा की सूरत हाल पर। लेकिन गज़ा में जब एक मोशन पास की गई और ये कहा गया नेशनल असम्बली के अंदर, और उसके बाद एकदम से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो सपोर्टर ग्रुप थे सुन्नी इत्तेहाद वालों ने उसके अगेंस्ट नो के नारे लगाना शुरू कर दिए, जिस पर अयाज सादिक खूब भड़क उठे। गुस्सा तो सबको ही आएगा इस सूरत हाल में। और लास्ट में जो यूनिसेफ की रिपोर्ट आई है गज़ा की सूरत हाल पर, उस पर डिटेल डिस्कशन करेंगे। बुखारी साहब, सबसे पहले तो हम एक वो वीडियो, मैं चाहती हूँ कि हम पहले अपने ऑडियंस को वो एक वीडियो दिखाएं उस बाप के हौसले की, उसके बाद गुफ्तगू का आगाज़ आपसे करते हैं। जी ठीक। लॉट ऑफ ऑनर है, मैं इस काबिल नहीं। मेरे बेटे ने ये चीज़ मेरे लिए इजाफी बंदोबस्त कर दिया। आई एम थैंकफुल टू अल्लाह। मुझे कोई वरी नहीं, एक ही था, हौसला हिम्मत बुरे एक से फिर इंशाल्लाह अल्लाह ताला आपको सब्र शुक्र है मुझे अल्लाह का। कोई तोड़ सकता है इस हौसले को बुखारी साहब? देखिए, मेरे पास तो अल्फाज नहीं हैं इसलिए कि अपने शहीदों को सलाम कहा। यकीनी तौर पे इस बाप को भी मेरे ख्याल से हमें न सिर्फ सलाम करना चाहिए बल्कि उनके सामने झुक जाना चाहिए हमें, इसलिए कि जो अल्फाज हैं उनके, एक बेटे का बाप जिसका वाहद बेटा हो और उसकी शहादत पर उसको वो परचम पेश किया जाए जिसमें उसका जस्द खाकी जो है वो लपेट के लाया गया था। जो अल्फाज हैं उसके, वो दिल को, कलेजे को हाथ डालते हैं कि मुझे मेरे बेटे ने वो इज़्ज़त बख्शी है कि मुझे इसके बाद कुछ नहीं चाहिए। वो ये कहते हैं कि अल्लाह ने मेरी आखिरत का भी इंतज़ाम कर दिया है। ये ऐसे बाप कहाँ, अल्लाह ताला ऐसे बापों को सलामत रखे और पाकिस्तान में ऐसे जरी बेटे जो हैं वो पैदा होते रहेंगे जिनके माँ बाप इतने हौसले वाले हों। ऐसी कौम को कौन हरा सकता है, ऐसी कौम को कौन अपने यानी मकसद से हटा सकता है। और बिल्कुल आपने ठीक कहा, उसके ऊपर बात भी करेंगे जब आगे चलेगी बात, कि वो लोग जो इन लोगों का तमस्खुर उड़ाते हैं। हाँ। लसबेला का वाक़या ले लीजिए, जहाँ पर 2 इतने बड़े सीनियर ऑफिसर जो हैं वो शहीद हुए थे। ये वाक़या ले लीजिए, इसके ऊपर जिस किस्म की ट्रोलिंग की गई है, जिस तरह के मैसेजेस भेजे गए हैं, जिस तरह की वीडियोज़ बना के चलाई गई हैं, जिस तरह की गालम गलोच की गई है, डूब मरना चाहिए उन बेगैरतों को। वो कुछ भी हो सकते हैं, पाकिस्तानी नहीं हो सकते। और पाकिस्तान में है भी कब? पाकिस्तान से बाहर जाकर ये सब ये सारे वो लोग हैं जो बाहर बैठ के गैर मुल्की फंडिंग से, जो आपको भी पता है, मुझे भी पता है कहाँ से होती है, पाकिस्तान के ख़िलाफ़ ज़हरीला प्रोपेगेंडा करते हैं। और पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज जिन देखें, वो जब तक वो मौजूद है ना, हम महफूज हैं। मैंने पहले एक मिसाल आपको सुनाई थी, वो इंडियन डिप्लोमेट वाली। मैं एक आपको शेर सुनाना चाहता हूँ यहाँ, कि हमें इसी अफवाज के जियालों की तरफ से एक पैगाम मिलता है हर रोज़ हर रात, कि सो जाओ अजीज़ों के फसीलों पे हर एक समत, हम लोग अभी ज़िंदा हो बेदार खड़े हैं। तो ऐसी कौम जो है जिसकी हिफाजत करने वाले इतने शेर दिल हों, उनको किसी फिक्र की ज़रूरत नहीं है। जी बुखारी साहब, वो तमाम लोग जो कि एक मोबाइल पकड़ के या एक लैपटॉप के आगे बैठ के कमेंट कर देते हैं, ड्राइंग रूम में, एसी वाले रूम्स में बैठ के, सबसे बड़ी कुर्बानी जान की होती है। ये लोग जान की कुर्बानी दे रहे हैं, जान के नजराने पेश कर रहे हैं, और बदले में ये लोग बैठ के ऐसे ट्रोलिंग शुरू कर देते हैं। इस पर आपको लगता है कि स्ट्रिक्ट अब एक्शन ले लेना चाहिए? हाँ, मेरे ख्याल से बिल्कुल आपने ठीक कहा, मेरे ख्याल से क्रैकडाउन होने वाला है, क्रैकडाउन होना चाहिए। ये लोग, जैसा मैंने पहले कहा, कि पाकिस्तानी नहीं हो सकते, एक बात। दूसरी बात ये कि फ़ौज के साथ मखासमत, दुश्मनी, नफ़रत नई बात नहीं है।
عدم اعتماد کی تحریک کے بعد سے لے لیجئے گا، جو لے کے آئے تھے ان کو، ان کے ساتھ انہوں نے جو سلوک روا رکھا، جو اس کے بعد سے فوج کی تذلیل کی گئی، باقاعدہ اس کی تضحیک کی گئی، اور باہر ابھی حال ہی میں جو مظاہرہ ہوا ہے آئی ایم ایف کے دفتر کے باہر، اس کے اوپر آپ نے تصویریں تو دیکھی ہوں گی، ڈوب مرنا چاہیے ہر اس پاکستانی کو جو وہاں موجود تھا، جس کی موجودگی میں یہ سب کچھ ہوا۔ یہ بغیرتی کی بدترین مثال ہے ہندوستان، جہاں 26 علیحدگی کی تحریکیں چل رہی ہیں، جس میں ایک دن سکون کا نہیں ہے، جہاں اقلیتوں کے ساتھ یہ سب کچھ ہو رہا ہے۔ کبھی آپ نے سنا کہ کسی ایک ہندوستانی نے باہر کسی ملک کے اندر کوئی مظاہرہ کیا ہو؟ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جب اس طرح کی بے حسی ہو جائے، جب اس طرح کی قاری صاحب یہ بالکل آپ صحیح جا رہے ہیں، یہ ہم سیکنڈ ہاف میں اسی ایشو پر بات کریں گے، اور پھر جب ان کے لیڈران خود کہہ رہے ہیں کہ بہت اچھا کیا احتجاج، تو اس کو مزید آپ سے اسی پر بات کریں گے۔ لیکن افغانستان کے اندر سے یہ جب پاکستان نے معاہدہ کروایا امریکہ کو کہ وہ اپنے نیٹو فورسز کو نکال لے، بدلے میں ابھی تک ہم دہشت گردی کا نشانہ بن رہے ہیں۔ دیکھیے بالکل آپ نے جو کہا وہ بالکل حرف درست ہے۔ یہ جو حملہ ہوا تھا 15 اور 16 کی مارچ کے دوران میر علی میں، اس کے بعد خاموش رہنا، چپ کر جانا، ریاکٹ نہ کرنا، یہ میرے خیال سے بہت بڑی بزدلی کی نشانی تھی۔ جو آپریشن کیا گیا ہے یہ باقاعدہ انٹیلیجنس رپورٹس کی بنیاد کے اوپر کیا گیا ہے، اور دوسری بات یہ کہ میں یہ سمجھنے سے قاصر ہوں کہ کیا پاکستان کی حکومت افغان طالبان حکومت سے یہ انٹیلیجنس شیئرنگ نہیں کی ہوگی؟ یقینی طور پہ کی ہوگی، اور جب انہوں نے دیکھا کہ کابل گورنمنٹ کی طرف سے کوئی ایکشن ان کے خلاف نہیں ہو رہا، پھر بالآخر ان کو یہ ایکشن کرنا پڑا، اور اس کے نتیجے میں سحر جانا، یہ بڑا فیملیئر نام ہے۔ میں آپ کے ساتھ اتفاق کرتا ہوں کہ ان لوگوں کے یہ اس قابل نہیں ہیں، یہ اتنے نیج لوگ ہیں کہ ان کے نام نہیں لینے چاہیے، کیونکہ گلوریفائی ہوتے ہیں یہ لوگ۔ لیکن یہ سحر جانا جو ہے یہ دہشت گرد کمانڈر ہے، بہت سارے حملوں کے اندر یہ ملوث تھا، اور اس کی بھی پلاننگ جو ہے 15 اور 16 مارچ والے کی اسی نے کی تھی، اس لیے اس کا کسیہ پاک کرنا تو بہت ضروری تھا۔ اصل میں دیکھنا یہ ہے کہ یہ جو آپریشن کیا گیا اس کی بنیادی وجہ کیا ہے۔ ایک تو یہ کہ وہ پھر نام لینے والی بات ہے، وہ حافظ گل بہادر ایک گروپ ہے جو خوست کے علاقے میں پاکستان افغان بارڈر کے ارد گرد بستے ہیں، اور ہمیشہ اکثر پاکستان کے علاقے میں آ کے کارروائی کر کے پھر افغانستان کے علاقے میں چلے جاتے ہیں۔ ایک بات تو یہ ہوگی۔ دوسری بات یہ ہے کہ جب تنگ آ کے ہم نے آپریشن کر ہی دیا ہے تو اب ذرا تھوڑی سی رگے حکومت کہہ لیں آپ یا جو بھی کہہ لیں، وہ پھڑکی ہے تھوڑی سی افغان حکومت کی، اور انہوں نے کہا کہ دیکھیں جی بڑی زیادتی ہو گئی جی، وہ پاکستان کے جہازوں نے ہمارے 2 صوبوں کے اندر حملہ کر دیا جی، خوست میں، پکتیا میں۔ تو ذبیح اللہ مجاہد کا اپنا ہی بیان ہے نا، وہ یہ کہتے ہیں کہ دہشت گرد اگر پاکستان کے خلاف کارروائیاں کر رہے ہیں، ہمارا اس میں عمل دخل کوئی نہیں، پاکستان خود روک لے۔ دیکھیے گزارش یہ ہے، ہم ان کو یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ ان کو پیٹرنیج نہ دیں، آپ ان کو فری موومنٹ کی اجازت نہ دیں، آپ ان کو اسلحے کا حصول نہ ہونے دیں۔ آپ نے یہ 3 باتیں میں نہیں مانی۔ دوسری بات یہ ہے کہ میرا خیال ہے اس کو ذرا تھوڑا سا ہم اور اسپیسیفک کر دیتے ہیں۔ دیکھیے یہ ٹی ٹی پی کے جو لوگ ہیں نا، یہ تقریباً تعداد میں کوئی 5000 کے قریب ہیں، ٹھیک ہے جی، اور یہ اس پار رہ کے پاکستان کے اندر کارروائیاں کرنے میں بڑی دیر سے یعنی ملوث ہیں۔ حکومت جو ہے افغانستان کی، ان کو ہم بار بار کہہ چکے ہیں کہ ان کو قابو کریں۔ جب ہمیں یہ تاثر پیدا ہوتا ہے کہ وہ نہیں کچھ کرنا چاہتے، پھر مجبوراً ہمیں ان کے خلاف ایکشن لینا پڑتا ہے۔ اب یہ لوگ ہم سوال پوچھ سکتے ہیں، ہم سے ناظرین کے دلوں میں بھی یہ سوال ہوگا کہ اگر کابل گورنمنٹ ان کو سپانسر نہیں کر رہی تو پھر کون کر رہا ہے؟ ہاؤ آر دے سروائیونگ دیئر وداؤٹ فوڈ، وداؤٹ ایمونیشن، وداؤٹ منی؟ تو اس کا جواب بالکل سادہ سا ہے۔ آپ کو یاد ہوگا کہ افغانستان میں طالبان کی حکومت سے پہلے 18 کے قریب کونسل خانے تھے کھلے ہوئے ہندوستان کے پاکستان افغان بارڈر کے ساتھ کے علاقوں میں، جہاں کوئی بھارتی شہری نہیں رہتا۔ کیوں؟ کیونکہ وہ اسلحہ ڈپوز تھے، وہ وہاں پر دہشت گردوں کی ٹریننگ کرتے تھے این ڈی ایس کے ساتھ مل کے اور را کے ساتھ مل کے، اور اگر مجھے آپ اجازت دیں کہنے کے لیے تو اوکیجنلی
CIA के साथ CIA भी मिलकर। था। ठीक है जी। स्पिन बुलडक इनका गढ़ था, जहाँ इनका सेंटर था, जहाँ पर बहुत बड़ी तादाद में फरारी कैंप्स थे, जहाँ पर इन सब की ट्रेनिंग होती थी। ये कोई राज मैं नहीं बता रहा आपको, ये हकायक It's है written on the which is written on the wall. Very अच्छा sad. बुखारी साहब, अगर इसको समराइज करें, अभी जो हम क्योंकि हमें ब्रेक पर जाना है, लेकिन मैं चाहूँगी ब्रेक पर जाने से पहले अब जो पाकिस्तान ने ऑपरेशन शुरू किया है, पहले हमने काफ़ी अफगान बाशिंदों को वापस भेजा ना, इतने सालों की मेज़बानी करने के बाद, अब अब जो इसका फेज शुरू होने वाला है ना, असल मज़ा तो आएगा अब। देखिए, दो तीन चार अहम नौयत के फैसले किए गए हैं जी। एक तो ये कि पाकिस्तान की जो नौ मुंतखब हुकूमत है, आते ही उनको, आपको पता है, ये इतना बड़ा चैलेंज जो है उसका सामना करना पड़ा है। एक तो ये कि जो गैर कानूनी तौर पर मुकीम अफगान हैं, उनको तो फौरी तौर पर कहा है कि आप मुल्क छोड़ के चले जाएं। Fair enough. अगर आप नहीं जाएंगे तो हम आपको गिरफ्तार करके डिपोर्ट कर देंगे। राइट। उसके बाद अफगान सिटीजन कार्ड होल्डर्स, जिनको पहले एग्जम्पशन दी गई थी, अब फैसला हुआ कि भाई साहब तुसी भी जाओ, साड़ी जान छड्डो इत्थों। हाँ ठीक है जी। ठीक। और तीसरी बात यह है कि इसी तरह से ACC कार्ड होल्डर विच वर अनदर सेगमेंट ऑफ एक्सेप्शंस, उनको भी कहा गया कि भाई साहब रजाकाराना तौर पे चले जाएं, वरना हम आपको गिरफ्तार भी करेंगे, आपको डिपोर्ट भी करेंगे। ये तो है सेकंड फेज। और साथ ही इस फैसले के साथ मुंसलिक है कि इसके बाद तीसरा फेज शुरू होगा, जिसके बाद फिर किसी से कोई रियायत नहीं होगी, किसी को कोई मार्जिन नहीं दिया जाएगा। आई थिंक दैट इज इन द फिटनेस ऑफ थिंग। ऐसे ही फैसले होने चाहिए ताकि इस मेहनत से हमारी जान छुड़े। ये जो हम ब्लीड कर रहे हैं ना, ये हम इसलिए कर रहे हैं कि हमने बहुत टॉलरेंस का मुजाहरा किया है, हमने बहुत बड़ा मार्जिन दिया है, जिसकी वजह से आज इस नौबत को हम पहुँचे हुए हैं। लिहाजा दो काम और जो हम इस फोरम से हुकूमत से कहेंगे कि वो करें, कि इनके स्लीपर सेल्स जो हैं वो पूरे पाकिस्तान में हर सूबे में मौजूद हैं, और ये इंटेलिजेंस वालों को पता है। ये मैं आपको गारंटी दे रहा हूँ, मैं ऐसी ब्रीफिंग्स का हिस्सा रहा हूँ जो हाई टॉप लेवल मिलिट्री ब्रीफिंग्स थी, जिनमें एक एक फर्द का नाम उनके पास, आप हैरान हो जाएंगे। पाकिस्तान की इंटेलिजेंस की अगर आप ब्रीफिंग्स का हिस्सा बने तो नविश्ता दीवार है हर वो शख्स जिसने पाकिस्तान के खिलाफ कभी कोई गोली चलाई है, जिसने पाकिस्तान के खिलाफ किसी तहरीक में हिस्सा लिया है। एवरीवन, देयर आर अबाउट 54 ग्रुप्स, डिफरेंट ग्रुप्स जो पूरे अफगानिस्तान में ऑपरेट करते हैं। ये मैं आपको इस तालिबान हुकूमत से पहले की बात बता रहा हूँ। उनमें से फर्दों के नाम, कितनी तादाद में लोग हैं इनके पास, असला डिपो कहाँ है, किस नौयत का असला है, यहाँ तक की इंफॉर्मेशन उनके पास थी। और उसी के नतीजे में बहुत से जो अफगान जंगजू थे या जंगजू लीडर थे वो एलिमिनेट भी हुए हैं। वो नाम जो मंगल बाग, वो फलाना बाग, वो किधर है? तो वो आहिस्ता आहिस्ता इस फौज ने एलिमिनेट किए हैं। फौज में कैपेसिटी है कि वो अगर इस फितने को खत्म करना चाहे, रद्दुल फसाद किया हमने, क्या कुछ नहीं किया। एब्सोल्युटली। दूसरी बात मुझे खुशी है कि फौज और सिविल गवर्नमेंट they are on one page, same page as far as this Afghanistan situation is concerned. आज भी आपने देखा कि ISPR का बयान भी आया, और उसकी कंफर्मेशन के लिए फौरी तौर पे फॉरेन ऑफिस ने पूरी दुनिया की कंजम्पशन के लिए मुझे बड़ा अच्छा लगा। एक तरफ हमारे शोहदा को कंधा देने के लिए जरदारी साहब थे, दूसरी तरफ वो भी एक मंजर जो है ऐसा ही होना चाहिए। ये बेटे जो मुल्क के लिए, कौम के लिए जाने देते हैं, उनको वाक़तन हाईएस्ट ऑफिस होल्डर्स को अपने कंधों के ऊपर कंधा देना चाहिए, उनके जिस्द खाकी को। ये मैं समझता हूँ, ये मैंने कहा ना कि ये चीज़ें वो हैं जो जरदारी साहब का बहुत बड़ा प्लस है। और मुझे इस बात की भी बहुत खुशी है कि हमारे नौजवान जो हैं, वो इंटीरियर मिनिस्टर साहब भी वहाँ थे, और उन्होंने उसके बाद बड़ा खौफनाक बयान दिया है। और अगर उस बयान को आप संजीदगी से लें तो बहुत कुछ होने वाला है। उसने कहा है कि एनीबडी हु इज इन्वॉल्व्ड इन किलिंग ऑफ एनी पाकिस्तानी, उसको छोड़ेंगे नहीं। ठीक है। सो हम तवक्को करते हैं ये कि ये जो मंजरनामा इस वक्त हमारे सामने है, जो हुकूमत को चैलेंजेस दरपेश हैं, कौम उसके साथ खड़ी होगी। कौम के साथ खड़ा होना बहुत ज़रूरी है, लेकिन कौम में कुछ ऐसे सेगमेंट हैं जिसका आपने कहा था कि हम दूसरे पार्ट में जिक्र करेंगे, तो वो करेंगे और उन पर लान तान भी रज के करेंगे। पता चल जाएगा कि जी कौन है जी एटलीस्ट रियासत, या फिर जहाँ पर पाकिस्तान की सॉवरेनिटी और जहाँ पर पाकिस्तानी रियासत की बात आती है, वहाँ पर सबको एक पेज पर आना चाहिए। अगर नहीं आते तो फिर वो हकीकी तौर पर मुल्क दुश्मन है। कुछ इश्यूज ऐसे होते हैं कि जिस पर तमाम कौम मुत्तफिक होती है कि इन चीज़ों को रिजॉल्व हो जाना चाहिए, जिसमें गज़ा का इशू है, जिसमें तमाम सियासी पार्टियां यक ज़बान है कि फ़लस्तीनियों के साथ ज़्यादती हो रही है। और इसी सिलसिले में आज नेशनल असम्बली में करारदाद पेश की गई थी। बुखारी साहब ज़रा वो मनाजिर देखिए जब करारदाद पेश की जा रही थी, और कौन इस करारदाद के खिलाफ बाज़े लगा रहा था। कोई पूछने की जरूरत नहीं, मैं आंखें बंद करके बता सकता हूँ बगैर देखे कि कौन होगा। हमारे नाज़रीन भी गेस करेंगे, ज़रा वीडियो देखिए। Resolution
the motion moved. Okay. नहीं ठहर जाए. Now put the motion to the House. The question is that motion has moved be adopted. All those in favor of the motion may say aye. All those in favor of the motion may say aye. All those against it may say no. آپ لوگ غزہ کے لیے نو کر رہے ہیں. غزہ کے لیے نو کیا ہے. دیکھیے گزارش یہ ہے جب مولانا فضل الرحمان صاحب یا کوئی اور لوگ جو یہ الزام لگاتے تھے کہ جی فلاں 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 جو ہے یہودی ایجنٹ ہے, سمجھ رہی نا میری بات, آپ کے نام لوں نہیں پتہ چل گیا, سب کو پتہ چل گیا کس کو کہا جاتا تھا. تو بہت ریئیکٹ کیا جاتا تھا, ہمیں بھی برا لگتا تھا کہ بغیر کسی وجہ کے یہودی ایجنٹ کہنا ٹھیک نہیں ہے. لیکن غزہ کی اس قرارداد کے اوپر جو پہلا ریئیکشن تھا دیٹ واز نو, اور بلند آواز میں نو. مجھے تو یہ سمجھ میں نہیں آتی کہ ایز اے پاکستانی ہم کیسے کسی کو منہ دکھائیں گے کہ ہماری پارلیمنٹ میں نیشنل اسمبلی وچ از دا لیجسلیٹو اسمبلی جو قانون سازی کرتی ہے, اس کے اندر قرارداد جو پیش کی گئی اس کے اوپر اتنی آوازیں اٹھی نامنظوری کے لیے. ایسا نہیں ہے کہ اس وجہ سے بھی نو کر دیا گیا کیونکہ نیشنل اسمبلی میں انہوں نے سنا ہی نہیں کہ وہ کہہ کیا رہی ہیں, کس چیز کی قرارداد پیش کی جا رہی ہے. ایک تو یہ ہوتا ہے اگنورنس کہ جی آپ اگنورنس میں لا علمی میں آپ کسی چیز پہ نو کر لیں, لیکن ایک چیز ہوتی ہے کہ آپ کانشیس ڈیسیشن کریں. آپ مجھے جلدی سے سوچ کے بتائیے کہ وہ کون سا سٹیٹمنٹ ہے جو آپ نے کسی پی ٹی آئی کے وردی لیڈر کی زبان سے سنا ہو غزہ کی کنڈمنیشن اسرائیل کی, جلدی سے یاد کریں. نیشنل اسمبلی آپ مجھ سے زیادہ میڈیا دیکھتی ہیں, ہر وقت آپ کے ہاتھ میں ٹن 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 ٹن. دیکھا آپ نے کہ خان صاحب نے ان کے بڑے سینئر ساتھیوں نے ایک بیان دیا ہو غزہ کے اندر جو کچھ ہو رہا ہے اس کی کنڈمنیشن کے لیے؟ تو پھر آپ کو یہ رویے سمجھ میں نہیں آتے. ہاؤ ایزی اٹ از ٹو انڈرسٹینڈ. ہاں ان کو بتایا گیا کہ نو کہنی ہے اس کے اوپر بیکاز بڑے صاحب نے مار دینا ہے جان سے. اچھا ٹھیک ہے, بڑے صاحب جو ہیں وہ ایک وقت میں بدل دی ہے انہوں نے, ایک وقت میں وہ دو قسم کی کیفیت سے دو چار رہتے ہیں. رجیم چینج, یعنی آپ ان کو, وہ رجیم چینج والا تو خیر وہ ان کا وہ خواب ہے جو ان کے ساتھ ہی جائے گا. دیکھیں گزارش یہ ہے کہ ان سے کہا گیا کہ جی آئی ایم ایف کا مظاہرہ ہوا ہے وہاں پر, آپ کا ایک لیڈر جو ہے شہباز گل سو کالڈ ڈاکٹر, جعلی ڈاکٹر جو ہے, ایک بے شرم پاکستانی میں کہوں گا اس کو, بڑی ذمہ داری کے ساتھ کہوں گا کیونکہ جو کچھ وہ وہاں کر رہے ہیں وہ پاکستانی کے لیے. دیکھیں آئی ایم ایف نے کیا کرنا ہے, آئی ایم ایف نے آپ کو قرضہ دینا ہے تاکہ اس کرائسس کے دور میں آپ اپنا سسٹم چلا سکیں. ایبسولوٹلی. آپ وہاں بیٹھ کے کیا کہہ رہے ہیں, کیا آپ یہ کہنے گئے تھے کہ جلدی جلدی قرضہ دے دیں, بڑی دیر ہو گئی ہے؟ وہ تو کہہ رہے ہیں نہیں, پہلے جو تحقیقات, who is IMF to carry out investigation in Pakistan's internal matter. یہ بات ہم کہتے تو انہوں نے کہنا دیکھو جی پٹواری, یہ بات خود IMF کے ڈائریکٹر نے کہی ہے, it's not our task. ہم نہیں کریں گے کبھی بھی اس قسم کی مداخلت کیونکہ یہ سیاسی سفیر ہے, یہ ہمارا کام نہیں ہے. تو کیا عزت رہ گئی جناب اس خط لکھنے کی جو پہلے بھی ایک دفعہ کوشش ہوئی تھی پھر دوبارہ کر دیا گیا. دیکھیے گزارش یہ ہے کہ اس قسم کے اقدامات پاکستان دشمنی کے مترادف ہیں. پروٹیسٹ کیا گیا, کوئی دو رائے اس کے بارے نہیں, میں ابھی تفصیل میں نہیں جا رہا. میں اگر آپ کو ان تصویروں کی ویڈیو دکھاؤں جو اس کے اوپر تھی, اس سے پہلے میں نے آپ کو ایک ریسٹورنٹ کے حوالے سے بتایا تھا کہ کسی بے غیرت بے شرم پاکستانی نے اپنے اس آقا کو خوش کرنے کے لیے تمام لیڈران کی تصویروں کے گلے میں جوتیاں لٹکائی ہوئی تھی ایک یورپین ریسٹورنٹ کے چیچوں پر. اور یہ جو ہوا ہے اس وقت یعنی جو آئی ایم ایف کے دفتر میں واشنگٹن میں, اس کے اندر بھی وہ جو بسز ہیں, وہ جو وینز ہوتی ہیں, ان کے اوپر بڑی بڑی اسکرینیں لگا کے ہمارے آرمی چیف کی تذلیل کی گئی, ہمارے ملک کی تذلیل کی گئی, ہماری قوم کی تذلیل کی گئی. ایسے لوگوں کو تو کلا کرنا چاہیے. دے ہیو نو اسپیس ان پاکستانی سوسائٹی. سپورٹ کر رہے ہیں نا خان صاحب, سپورٹ کر رہے ہیں. اب خان صاحب کیا فرما رہے ہیں, وہ جو میں نے کہا تھا کہ دو طرح کی کیفیت سے دو چار رہتے, کہتے ہیں مظاہرہ تو ٹھیک تھا, جی نعرے نہیں ٹھیک, اس کا نہیں مجھے پتا, اس کا مجھے پتا نہیں, باقی تفصیل ہے ان کے پاس. جو اینٹی پاکستان اینٹی آرمی نارے لگے ہیں وہ تفصیل نہیں, وہ نہیں پتا. ہاں جی ٹھیک. اچھا یہ بھی نہیں کہتے کہ اچھا اگر لگے ہیں تو میں کنڈم کرتا ہوں. یہ ان کا کام نہیں, کیونکہ یہ سب کچھ ان کی ہدایت پہ ہو رہا ہے. دیکھیے ایک ہی کام انہوں نے اپنے فالوورز کو سکھایا ہے, چاہے وہ ان کے پارٹی کے سینئر رہنما ہیں, چاہے وہ ان کے ورکرز ہیں, چاہے وہ ان کے وہ یوتھ ووٹرز ہیں جس کے اوپر وہ بڑا فخر کرتے ہیں کہ کم کوئی نہیں کرنا, احتجاج کری جاؤ اور احتجاج سے اسی رہنا ہے. یہی انہوں نے کیا جب حکومت ان کی تھی. مجھے بتائیے کسی نے کوئی کام کر کے دیا ہو کسی صوبے میں, کوئی سینٹر میں کوئی گیگا پروجیکٹ لگا ہو, ایک مثال دے دیں مجھے جلدی سے آپ.
ٹھیک ہے، فگر کے ساتھ کھیلا گیا، فگر کے ساتھ فگر فجنگ جو ہے یہ تو بہت دیر سے پاکستان کا بہت درینہ مسئلہ رہا ہے، اس سے کچھ نہیں ہوتا، تو انہوں نے تو احتجاج کرنا ہے۔ ابھی آپ دیکھ لیجئے ہر شخص جو بڑی مشکلوں سے جن کو ملنے کی اجازت ملتی ہے وہ اندر جاتے ہیں، باہر آتے ہیں، پریس کانفرنس، احتجاج کریں گے ہم وہ کہتے ہیں خرم نواز علی امین گنڈا پور کو وہ لگا لینی چاہیے تھے، شہباز شریف کے ساتھ پکچر نہیں لینی چاہیے تھی، تو انڈے لینے گئے تھے وہاں، پیسے لینے گئے تو ڈوب مریں، پھر پیسے تصویر نہیں کھنچوانی، پیسے لینے ہیں۔ وہ کہتے ہیں ہمارا حق ہے، صوبہ کا حق ہے۔ یہ پروٹوکول کے تقاضے ہیں۔ شہباز شریف صاحب کو کوئی شوق نہیں تھا اس مچھل کے ساتھ تصویریں کھنچوانے کا، وہ تصویر ایک پروٹوکول کا حصہ ہے کہ ایک میٹنگ ہوئی جس میں کابینہ کے رکن تھے، دوسری طرف وہ تھے ان کے ساتھی تھے، اٹ از اے نارمل ایکسرسائز۔ اس کو اگر آپ اس طرح کہیں گے کہ تصویر نہیں کھنچوانا چاہتے تو اگلی دفعہ پھر وہ کوئی منہ بھی نہیں لگائے گا، یہ بھی پتہ ہونا چاہیے نا ان کو۔ دوسری بات یہ کہ یہ کنٹروورسی بھی اندر ہی اندر چل رہی ہے کہ وہ خان صاحب کی مرضی سے بھی ملے تھے کہ نہیں ملے تھے۔ اس وقت جو پی ٹی آئی کی لیڈرشپ میں طوفان بدتمیزی ہے، 5 اسپوکس پرسن کچھ کہہ رہے ہیں، 3 کچھ کہہ رہے ہیں، 2 کچھ کہہ رہے ہیں، کسی کا ایک دوسرے کے ساتھ نہ قاعدہ ملتا ہے، نہ ردم ملتا ہے، نہ موسیقی ملتی ہے، اپنی اپنی درفنتنیاں چھوڑ رہے ہیں، پارٹی ویک ہو رہی ہے۔ اگر آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کی سٹرینتھ ہے تو بس خدا پھر خیر کرے۔ سر کیا کرے، اب مہنگائی بہت زیادہ ہے، مہنگائی کی وجہ سے نواز شریف کا بیان بھی ہمارے سامنے ہے، کب تک آئی ایم ایف کے کہنے پر ہم گیس کی، بجلی کی، پیٹرول کی قیمتیں بڑھائیں گے؟ دیکھیے گزارش یہ ہے کہ نواز شریف جو ہے نا یہ ان کو پتہ ہے کیسے کھیلنا ہے، ہی از اے گڈ پلیئر۔ دیکھیے تمام تر مجبوریوں کے باوجود جس کے گانے شہباز شریف صاحب بھی گا رہے ہیں، زرداری صاحب بھی گا رہے ہیں، فارن منسٹر بھی گا رہا ہے، فائنانس منسٹر بھی گا رہا ہے، اس کے باوجود انہوں نے کہا ہے کہ عوام کے صبر کو کب تک آزمائیں گے، خدا کے واسطے بس کر دیں، کسانوں کو سولر پینل دیں، حکومت کا پیسہ اس پر خرچ کریں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ اصول یہی ہونا چاہیے، نئی حکومت کو آنے کے بعد نئے انیشیٹیوز لینے چاہیے کہ بھائی ہم آئے ہیں آپ کی بہتری کے لیے۔ اگر آپ نے کانفرنسز کرنی ہے، سیمینارز کرنے ہیں، ہالوں میں بیٹھنا ہے، تو پھر تو کچھ نہیں ہونے والا۔ تو میرے خیال سے ایک طرح کی یہ وارننگ ہے، اٹس این امپلائیڈلی اے وارننگ کہ بھائی اگر آپ یہ حرکتیں کریں گے، مزید بوجھ ڈالیں گے تو عوام جو ہے وہ اب برداشت کرنے والے نہیں ہیں۔ پہلے بھی ایک دفعہ جب لندن میں یہ تھے تو اجلاس چھوڑ کے چلے گئے تھے جب مفتاح اسماعیل نے گیس کی قیمتیں اور پیٹرول کی قیمتیں بڑھائی تھی۔ مطلب یہ ایک رویے کا نام ہے، اور میں سمجھتا ہوں یہ رویہ اس لیے اچھا ہے کہ یہ کسی ڈیرے کی بہتری کی بات نہیں کر رہے، یہ گراس روٹ لیول پر جو لوگ سفر کرتے ہیں۔ نواز شریف کی اس طرز سیاست کے میں حامی ہوں کہ جس سے عوام کو فائدہ پہنچتا ہو۔ دیکھیں نا ان کے دور کے جتنے پروجیکٹس ہیں وہ ویزیبل ہیں۔ آپ ایک حکومت ایسی ہے، ایک بہت پہلے تھی بٹ دیٹ واز اے ملٹری گورنمنٹ، سو میں آئی کانٹ انڈورس دیٹ، لیکن یہ جو سویلین حکومت کے دوران پروجیکٹس لگے ہیں، چاہے وہ موٹر ویز ہیں، چاہے وہ میٹرو۔ ابھی وزیر اعلیٰ پنجاب میں ان کی بیٹی ہے، بھائی ان کے وزیر اعظم ہے، تو ان کو پارٹی کا صدر ہوتے ہوئے ایسے اسٹیٹمنٹ دینے چاہیے، ان سے تو کان پکڑوا کے کام لینے چاہیے۔ میرے خیال سے وہ جس کو کہتے ہیں نا کہ دس از دا فرسٹ وارننگ شاٹ، اوکے، اس کے بعد آئیں گے وہ اگر انہوں نے پارٹی بچانی ہے۔ یہ نون لیگ کا لاسٹ نہیں ہو رہا ہے، میں بتا رہا ہوں، اگر اس میں ناکام ہوئے وہ تو ان کی داستان تک بھی نہ ہوگی داستانوں میں، کیونکہ اب عوام یہاں تک آئے ہوئے ہیں، ٹھیک ہے، چھلکنے والا ہے پیمانہ، چھلک گیا تو قابو نہیں آئے گا۔ تو ایک تو یہ بات ہے۔ دوسری بات جو ٹرانسپورٹ کا سسٹم جو ہے لاہور کے اندر وہ جو چینج کرنے جا رہے ہیں، مریم نواز کے اسٹیٹمنٹ بھی آ رہے ہیں، الیکٹرک بسز کا بھی اور انڈر گراؤنڈ ٹرینز کا بھی، تو یہ سارا انفراسٹرکچر جو آئی ایم ایف سے پیسہ آ رہا ہے وہ کیا انفراسٹرکچر میں لگا دیں گے؟ نہیں، میرے خیال سے ایسا نہیں ہوگا۔ ویزیبل سینگ از بلیونگ، جو نظر آئے گا۔ میں عرض کرتا ہوں نا، ہمارے پاس ماڈل ہے نا، اب پہلے ہمارے پاس ماڈل نہیں تھے۔ محسن نقوی نے جتنے پروجیکٹس لانچ کیے، ایکسیکیوٹ کیے، کمیشن کرائے، اس نے کہیں سے پیسہ نہیں لیا، وہ پنجاب کے اپنے فنڈز تھے، کسی آئی ایم ایف نے دیا، کسی ورلڈ بینک نے دیا۔ مطلب کہنے کا یہ کہ فنڈز موجود ہیں، آپ کو صرف پرائرٹی ٹھیک کرنی ہے اپنی ایگزیکیوشن، ٹھیک ہے۔ تو اس اعتبار سے ایک ماڈل موجود ہے ان کے پاس، اس سے کم پر تو اس سے بہتر پر بات ہوگی، کم پر کسی نے برداشت نہیں کرنا، یہ میں بتا رہا ہوں۔ اور آپ کی بات بالکل ٹھیک ہے کہ آگے چل کر پنجاب میں گورنمنٹ نون لیگ کی نہیں رہے گی اگر پرفارم نہ کیا، کہیں بھی نہیں رہے گی، صرف پنجاب میں نہیں، سینٹر میں بھی نہیں رہے گی، ایکسیپٹیبلٹی نہیں ہے نا، ٹھیک ہے۔ اور اب آپ نے اپنے ایک چہیتے کا تذکرہ نہیں کرنا، فیصل وافدہ کا ذکر اگر آپ کرنے جا رہی ہیں تو کوئکلی کر لیں کیونکہ مجھے بریک پر جانا ہے، اس میں حرج بھی کوئی نہیں ہے۔ دیکھیں گزارش یہ ہے وہ کس کی ڈارلنگ ہے، یہ ہم کسی اگلے پروگرام کے لیے چھوڑ دیتے ہیں۔
لیکن اس وقت ایم کیو ایم ان کو آن کرنے کے لیے تیار ہے. ہاں جی، وہ کہہ رہے ہیں زرداری آ صاحب کی جائیں. پارٹی بھی ہاتھ کھولے کھڑی ہوئی ہے. جی جی. زرداری صاحب کو وہ کہتے ہیں مجھے بیٹا کہہ کے بلاتے ہیں وہ. ہاں جی. تو کچھ نہ کچھ اس حوالے سے ہونے والا. وہ آ گئے اگر سینٹ میں لگائیں گے تماشا. یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں. ایز اے سینیٹر پرفارم تو اچھا کریں کائنڈ گے. آف آؤٹ اسپوکن ہی از اینڈ دا کائنڈ آف ہرٹ پرسن دیٹ ہی He از, is. کیونکہ اس کی پارٹی سے جس طریقے سے ان کو نکالا گیا 15 ہے. سال سے رفاقت تو تھی وہ ان کی. بھائی صاحب انہوں نے ذکر کیا بھی ہے. میری تو یہ دعا ہے کہ واڈا صاحب کو آنا چاہیے سینٹ میں. تماشا لگے گا فار گڈ. ہاں وہ آؤٹ اسپوکن آدمی جو ہے وہ پوائنٹ کرے گا کہ یہ آپ کیا کر رہے ہیں. تعمیری یہ تم نے تنقید کیا ہو کیا؟ نا. ہاں تعمیری تنقید ہوگی اگر تو پاکستان میں بہتری آئے گی. بالکل ٹھیک ہو گیا. غزہ کی صورتحال پر ڈسکس کرتے ہیں. یونیسیف کی رپورٹ جو کہ بتاتی ہے کہ سب سے زیادہ ابھی تک جتنی بھی جنگیں ہوئی ہیں بخاری صاحب, سب سے زیادہ اگر بچے کسی جنگ میں ہلاک ہوئے ہیں تو یہ غزہ کی جنگ ہے. اور یہ جب ہم کمپیریزن کرتے ہیں یا کمپیریٹیو سٹیٹمنٹ دیتے ہیں, اس میں دونوں جنگ عظیم 1 جنگ عظیم 2 ورلڈ وار شامل 1 2 دونوں. تو اس بے حسی, اس بے غیرتی, اس آنکھیں بند کرنے کے رویے کا کون ذمہ دار ہے؟ ہم کئی دفعہ اپنے پروگرام میں کہہ چکے ہیں. وہ چاہے مسلم امہ ہے جس کے بارے میں میرا ہمیشہ سے کنسسٹنٹ سٹانس یہ رہا ہے کہ کہیں گمی ہوئی ہے, مل نہیں رہی ہے, کہاں چلی گئی ہے امہ. ان کی خاموشی, ان کی بے حسی جو ہے اس کی وجہ سے نیتن یاہو جیسا زائنسٹ جو ہے وہ انکریج ہو رہا ہے. اور آپ یہ دیکھیے کہ جن کو حکم دیا گیا تھا کہ آپ غزہ کا سینٹرل پارٹ چھوڑ دیں, نارتھ بھی چھوڑ دیں اور رفح بارڈر کی طرف چلے جائیں, اب وہاں چین لینے نہیں دیا جا رہا. تو سارے حملے اس وقت جو ہو رہے ہیں وہ رفح کے اوپر ہیں, ان لوگوں پر ہیں جو بھوک پیاس سے تو بلک رہے ہیں لیکن ٹینٹوں میں رہ رہے ہیں, چادریں صرف تان کے. اور تو کہتے ہیں اب تو ان میں اتنی جان نہیں ہے کہ وہ رو سکیں. اتنی جان نہیں ہے. دیکھیے یہ وہ قسم پرسی کی داستان ہے. وہ کسی ماں کے دل سے پوچھیں جس کا بچہ اس طرح بلک رہا ہو, کسی بھائی سے پوچھیں جس کی بہن جو ہے. مطلب یہ دردناک بات ہے, اس کو ہم کریں گے تو جذباتی ہو جاتا ہوں, اور میں خاص طور سے ہو جاتا ہوں, ہم دونوں ہی ہو جاتے ہیں. اس کی جتنی بھی مذمت کی جائے وہ کم ہے. لیکن اب ایک چیز مجھے جو انکریج کر رہی ہے وہ یہ ہے کہ ہم نے دیکھا کہ دنیا بھر کے شہروں میں یہ اس زائنزم کے خلاف احتجاج بھرپور, چھوٹے موٹے احتجاج نہیں ہیں. اس کے بعد دوسرا بڑا کام یہ ہوا کہ جتنے بھی امریکن لیڈر ہیں, چاہے وہ جو بائیڈن ہیں, چاہے وہ اینٹنی بلنکن ہے, چاہے کوئی بھی ہے, تو وہ جہاں بھی جاتے ہیں پبلک میں, جو پبلک میں جب جاتے ہیں تو جو ان کے ساتھ سلوک ہوتا ہے وہ بھی ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے. اسی طریقے سے اب جو انٹرنیشنل آرگنائزیشنز کے ریپرزینٹیٹیوز ہیں ان کی بھی زبان اب کھلنی شروع ہو گئی ہے. اور 2-3-4 حوالے تو شروع سے بول رہے جو تھے اس اعتبار سے, پہلے تو نیتن یاہو صاحب نے یہ کہہ دیا جی کہ امریکہ ہم پہ دباؤ بڑھا رہا ہے کہ ہم غزہ کی پالیسی جو ہے اس کو تبدیل کریں. اور ہم نے دیکھا آج منظرنامہ بھی ہمارے پروڈیوسر نے بھی مجھے دکھایا تھا, وہ یہ ہے کہ وہاں پر اس کے گھر کا گھیراؤ کیا ہوا ہے اسرائیلیوں نے نیتن یاہو کے گھر کا. ٹھیک ہے جی, وہ کہہ رہے ہیں کہ جناب آپ جنگ بند کریں اور قیدیوں کو واپس لائیں. تو اندر سے بھی آوازیں اٹھ رہی ہیں, باہر سے بھی آوازیں اٹھ رہی ہیں. باہر سے اٹھنے والی آوازوں کا کچھ تھوڑا سا تذکرہ جو ہے وہ میرے خیال سے کرنا. ایک تو یہ بات ایک سابقہ اسرائیلی فوجی کمانڈر نے کہہ دی ہے, نہ آپ حماس کو ختم کر سکے ہیں, نہ آپ اس جذبے کو مار سکے ہیں, نہ آپ یہ جنگ جیت سکے ہیں, نہ آپ یہ جنگ جیت سکتے ہیں. یہ 4 کیٹیگوریکل سٹیجز ہیں. ٹھیک ہو گیا جی. اس کے بعد جناب ہم دیکھتے ہیں کہ امریکی سینٹر صاحب جو ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ اس وزیر اعظم کو تبدیل کر دینا چاہیے, لہٰذا نئے انتخابات کرائیں آپ. ٹھیک ہے جی. یہ چک شومر صاحب ہیں. چک شومر, ٹھیک ہے جی. انہوں نے کہا کہ ایک جمہوری ملک کے طور پر اسرائیلیوں کو اپنے نئے لیڈر کے انتخاب کا حق حاصل ہے. ٹھیک ہو گیا جی. اس کے بعد آپ آجائے جناب ویری ریناؤنڈ جیوش لیڈر جو کہ یہ کہہ رہے ہیں. یس. اور نینسی پیلوسی کا بیان بھی ہے. دوسرا جناب نینسی پیلوسی جو ہے وہ کہہ رہی ہیں کہ اسرائیلی وزیر اعظم نیتن یاہو نے اسرائیل کی خدمت کرنے سے زیادہ اس کو نقصان پہنچایا ہے. اب یہ اٹھنے والی ذرا آوازیں سنتے جائیں آپ. جی. اس کے بعد وہ جس فوجی کمانڈر کا ذکر میں نے کیا تھا, یا زبوک برک نام ہے ان کا, وہ کہتے ہیں کہ غزہ اور لبنان میں جو کچھ ہو رہا ہے وہ جلد یا بدیر آپ کے منہ پر آ کے پڑے گا. ٹھیک ہے جی. آپ زیادہ دیر تک لوگوں سے جھوٹ نہیں بول سکتے. یہ ایک اسرائیلی کہہ رہا ہے. جی جی جی. اس کے بعد جناب ہم نے دیکھا کہ اقوام متحدہ نے بھی کہا ہے کہ جناب غزہ کی جنگ کے دوران اسرائیلی فوج کو تیل کی سپلائی بند کر دینی چاہیے. ہاں, آئل سپلائی بند. ٹھیک ہے جی. یہ مائیکل فخری نے بھی یعنی کہا ہے کہ کن کن ملکوں کے ذریعے تیل پہنچ رہا ہے, یہ بے حیائی بھی اب بند. عام تک تو بتا دیا ہے, ابھی بھی اگر تیل پہنچنے کا سلسلہ نہ برازیل, رکا. روس, آذربائیجان اور قازقستان. آذربائیجان اور قازقستان تو مسلمان ملک ہیں یار, خدا کے واسطے کس کا رونا رہے,
किसे वकील करें, किससे मुंसफी चाहें। जी और दूसरी बात जनाब, आगे आ जाइए, माइकल फ़खरी साहब ये भी कह रही हैं कि इसराइली फ़ौज को तेल सप्लाई करना गज़ा में नस्ल खुशी कुशी के मुतरादिफ है। के मुतरादिफ है। जी। ये वो आवाज़ें हैं जिसका हम पहले भी तज़किरा करते रहे हैं, Yes. लेकिन ये अब आवाज़ों में आवाज़ें मिलती जा रही हैं और एक नया मंजरनामा हमारे सामने आ रहा है। नेतन्याहू लीडरान ये जितने जंग भी- नहीं हाँ। जीत सकते, ये जंग नहीं जीत सकते, ये जंग नहीं जीत सकते। हमास को ख़त्म करने का ख्वाब देखना अब बंद तो ये करना खुद पड़ेगा उनको। अंदर से आवाज़ें आ रही हैं ना, आप और मैं तो कब से शोर मचा ही रहे थे। थैंक यू सो मच बुखारी साहब, टाइम बड़ा शॉर्ट है। नाज़रीन, ये था हमारा आज का प्रोग्राम, कल मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।